अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पर। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह पाक हम सब की इबादतें कबूल फरमाए, दुआएं कबूल फरमाए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जैसा कि अब रमज़ान शुरू हो गया है तो ये है कि रमज़ान के साथ थोड़ी सी रूटीन चेंज होगी और दुआ जो हमारा नावल है वो इंशाअल्लाह ईशा की नमाज़ और तरावी के बाद आया करेगा, क्योंकि मेरे ख़्याल से ये टाइमिंग ठीक रहता है। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि मेरी रमज़ान में टाइमिंग यही होती है। तो है लिखने की टाइमिंग क्या ही होगी, कोशिश ये करूँगी कि डेली दूँ, लेकिन एपिसोड थोड़ी हो सकता है शॉर्ट हो जाए अगले दिनों में, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान में लिखना कितना मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश तो मेरी यही होगी कि मैं कर सकूं और आप लोगों को टाइम टू टाइम एपिसोड दे सकूं। बाकी नावल के एपिसोड रह गई हैं तकरीबन कोई 10 या 11, यानी कि नावल जा रहा है अपनी एंडिंग की तरफ और इंशाअल्लाह हम यही में। और हाँ जी, रोमांस में तो कमी ओबियसली आएगी ही। मुझे हमेशा की तरह वही सिस्टम है कि रमज़ान में थोड़ा कम कर देंगे हम रोमांस वगैरह। और अगर किसी को रोमांटिक एपिसोड चाहिए हो तो इंशाल्लाह आफ्टर रोमांस हम आपको स्पेशल एपिसोड से देंगे। तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, मैं हूँ ना यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो बाकी रमज़ान में जो मैं ई बुक पर नावल देने वाली थी वो मैं लेकर आ रही हूँ रमज़ान में, क्योंकि फिर मेरे यूट्यूब चैनल के लिए कोई नावल नहीं रह जाएगा इसके बाद। तो जो लोग कह रहे थे कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम नहीं दे सकते, फेसबुक पर दो, यूट्यूब पर दो, जहाँ भी दो, लेकिन ई बुक पे मत दो, तो ठीक है यार, आप लोगों की ही सुनूंगी। तो जिन लोगों को ई बुक में नहीं चाहिए नावल, कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 किस्तों पे नावल होगा, क्योंकि एपिसोड आएगी लॉन्ग। वैसे बहुत लॉन्ग तो वो भी नहीं होगी, इतनी देने की कोशिश करूँगी जितना कि ये नावल चल रहा है। तो और मैंने बातें तो यार मैंने 2-3 करनी थी आज, लेकिन मेरे जहन से निकल रही हैं। तो वैसे तो हाँ, बस यही मैंने बताना था कि हमारी टाइमिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट का। और यार वो चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्या जाएगा तुम लोगों का। सिर्फ 110 सब्सक्राइबर रह गए, उसके बाद मैंने तंग नहीं करना, मेरा वादा है तुम लोगों से। मैं पूरा रमज़ान का महीना तंग नहीं करूँगी, बस 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो। खैर चलो आ जाओ, आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सच्ची बताऊँ मुझे नींद आ रही है, मेरी आंखें बंद हो रही हैं। ओके, शिद्दत जुनून किस्त नंबर 109, तहरीर अरीज शाह। बेटा अकेले कैसे जाओगी, तुम ऐसा करो जहरिश को फारिग होने दो, फिर उसके साथ चली जाना। पार्लर वाली को तुम घर पर ही बुला लो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसने सुबह बारिक ज़बर बारिक और शहीर के घर से चले जाने के बाद अम्मी से कहा था कि इसे पार्लर जाना है। फ़िलहाल इसे यही एक बहाना समझ में आया था एहसन से मिलने के लिए। नहीं अम्मी, मेरी अपॉइंटमेंट है, मैंने बड़ी मुश्किल से ली है। आपको तो पता है ना कि आजकल पार्लर्स में इतना रश लगा होता है कि फिर बाद में हमें अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। वो परेशानी से बताने लगी थी। पार्लर कौन सा बहुत दूर है, यहाँ पास ही तो है ना। अगर शुनाया ना जा रही होती तो मैं इसे अपने साथ ले जाती। इसने एक नज़र शुनाया को देखा था जो तैयार होकर बाहर निकली थी। थोड़ी देर में इसे ज़बर लेने के लिए आ रहा था, क्योंकि आज इसके दोस्त की बेटी की सालगिरह थी और वो शुनाया को वहाँ अपने साथ लेकर जा रहा था। सच्ची बताऊँ अरूश, पार्लर तो मुझे भी जाना था। ऐसा करना कि मेरे लिए भी अपॉइंटमेंट ले लेना, मेरे ना बाल बहुत रफ़ हो रहे हैं। वो आकर इसे अपनी परेशानी बताने लगी थी, जबकि अम्मी जहरीश को देख रही थी जो अरूश के बाबा के लिए परहेज़ी खाना बना रही थी। इसने तो अरूश के बाबा की ज़िम्मेदारी भी अपने सर ले ली थी। हालांकि अरूश को अच्छा नहीं लगता था कि वो इसके बाबा के लिए खाना बनाए या फिर इनकी खिदमत करे। वो इनकी बेटी थी, इसका फ़र्ज़ बनता था ये सब कुछ करना। लेकिन जहरिश का कहना था कि वो भी इसके भी तो बाबा जैसे हैं और शहीद ने अब इन्हें कभी भी वापस ना जाने
کے لیے کہہ دیا تھا۔ وہ وہ اب ان کے گھر کے ممبر بن چکے تھے۔ کوئی بات نہیں امی، میں چلی جاؤں گی، میں سنبھال لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ بڑی مشکل سے میں نے اپوائنٹمنٹ لی ہے، وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ امی بھی اس کی بات کو ماننے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ہائے کیسی ہو تم؟ وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے پاس بیٹھنے لگی تو عزا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ہائے کہہ کر مسکرا کر اس کے ہائے کہنے پر مسکرا کر ہائے بولا تھا۔ یہاں بیٹھ جاؤں تمہارے پاس؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو عزا نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے دامی تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی معلومات میں اضافہ کرنے لگی۔ ہاں مجھے پتہ ہے، انہوں نے بہت دفعہ بتایا ہے مجھے، عزا نے فوراً جواب دیا تھا۔ تم کتنا پیار کرتی ہو دامی سے؟ اس کا ایکسائٹمنٹ سے بھرپور ایک اور سوال حاضر تھا۔ میں وہ کچھ کنفیوز سی ہو کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ ہاں تم بتاؤ میری بیٹی کو کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو۔ دامیار چینج کر کے وہیں اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں تو کرتی ہی نہیں، وہ منہ بنا کر بولی تو امارا نے منہ کھول کر افسوس سے اسے دیکھا۔ دیکھو میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں دامی، تم پلیز اداس مت ہونا، تم اتنے اچھے ہو، یہ خود تم سے پیار کرنے لگے گی، وہ معصومیت سے بولی تو عزا کو اپنی بات پر افسوس ہوا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ امارا کو یہ بات اتنی بری لگ جائے گی۔ وہ منہ بنا کر نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ مجھے پسند ہے، اس کا اداس چہرہ دیکھ کر وہ اسے یقین دلانے والے انداز میں بولی تھی۔ میں نے پسند کا تو نہیں پوچھا، میں نے تو یہ پوچھا ہے کہ تم کتنا پیار کرتی ہو دامی سے، وہ منہ بنا کر بولی۔ ہاں اس نے آگے سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے بالکل پیار نہیں کرتی۔ دامیار نے عزا کے کنفیوز چہرے کو دیکھتے ہوئے مزے لے کر کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ میں بالکل بھی پیار نہیں کرتی، تھوڑا بہت تو چلتا ہے، لیکن امارا کی طرح نہیں کرتی۔ اس نے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ میری طرح تم کر بھی نہیں سکتی کیونکہ تم ان کی بیوی ہو اور میں بیٹی ہوں، وہ اچانک سے بولی تو عزا نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ کیا وہ سچ میں اپنے آپ کو دامیار کی بیٹی سمجھتی تھی؟ کیا وہ حقیقت سے واقف تھی؟ وہ حیرت میں گھری ہوئی تھی جبکہ دامیار اس کی باتوں پر مسکرا رہا تھا۔ اس میں کچھ غلط نہیں تھا کہ اگر وہ اپنے بھائی کو اپنا باپ سمجھتی تھی، کیونکہ جو شخص اس کا باپ تھا اس نے تو اسے اپنا نام بھی نہیں دیا تھا، اور شاید اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کی پیدائش کا ثبوت مانگتا۔ نہ جانے کیسا اثر پڑتا اس کی ذہانت پر۔ وہ فی الحال اس کی سوچ الگ تھی، وہ صرف دامیار کو اپنا سب کچھ سمجھتی تھی اور دامیار اس کا باپ بننا چاہتا تھا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ کہ تم کھانے میں کیا کھاؤ گی، کیا پسند ہے تمہیں؟ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ کہ تم کھانے میں کیا کھاؤ گی، کیا پسند ہے تمہیں سب سے زیادہ؟ عزا بات بدل گئی تھی۔ مجھے بریانی بہت پسند ہے، وہ خوشی سے بولی۔ واو، بریانی دامیار کی بھی فیوریٹ ہے۔ تمہیں پتہ ہے میری امی اتنے مزے کی بریانی بناتی ہیں نا، میں تمہیں کسی دن اپنے گھر لے کر چلوں گی۔ وہ اس کے ساتھ نارمل ہونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ میری امی بھی بہت مزے کی بریانی بناتی تھی اور میں تمہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ میں تمہیں کسی دن اپنی امی کے ہاتھ کی بریانی کھلاؤں گی، وہ اداسی سے زرمینہ کو یاد کرتے ہوئے بولی۔ تم اداس مت ہو، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ پاک تمہیں صبر دے۔ عزا کو اس کا یوں اداس ہونا اچھا نہیں لگا تھا۔
اچھا چلو، اب اس طرح سے منہ بنا کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ کہیں باہر چلتے ہیں، کل سے ہمارا کا علاج شروع ہو جائے گا تو یہ ہسپتال میں رہا کرے گی۔ اس سے پہلے ہم اسے ایک دفعہ گھما پھرا کر لے آتے ہیں، پھر ہمارا کو ہفتے میں ایک ہی دن چھٹی ہوا کرے گی۔ دامیار نے ماحول کا تناؤ کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں چلو امارا، ہم شاپنگ پر چلیں گے اور ڈنر بھی باہر کریں گے، بہت مزہ آئے گا۔ ایسا اٹھ کر کھڑی ہوئی تو وہ بھی اس کے ساتھ اٹھ گئی تھی۔ ایسا تقریباً تیار ہو گئی تھی جبکہ دامیار ابھی چینج کر کے باہر نکلا تھا۔ یقیناً امارا بھی نیچے تیار ہی ہوگی۔ چلے آپ تیار ہو گئے، چلیے نیچے چلتے ہیں، امارا ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس نے ایک نظر دامیار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایزا میری بات سنو ذرا، میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوشش کرنا کہ ہمارا کسی بھی بات پر اداس نہ ہو یا پھر وہ اپنے دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالے۔ اس کی کوئی بھی سوچ اسے بیمار کر سکتی ہے۔ کوشش کرو کہ وہ خوش رہے۔ سوچیں خون نچوڑتی ہیں۔ کوشش کرنا کہ وہ مسلسل بولتی رہے، کچھ بات کرتی رہے، اسے زیادہ سوچنے کا وقت مت دینا۔ وہ ایک امید سے اس سے کہنے لگا تھا۔ اس طرح وہ خود ہی امارا سے باتیں کرنے لگے گی، اس کی دوست بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ اسے امارا میں دلچسپی ہے۔ تو دامیار وہ وہاں ہسپتال میں کس طرح سے رہے گی؟ کیا وہاں پر وہ کچھ نہیں سوچے گی؟ کیا وہاں اس کی سوچیں اس سے دور رہیں گی؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ یہاں تو شاید وہ اسے سنبھال لیتی، لیکن وہاں ہسپتال میں وہ اپنا آپ کس طرح سے سنبھالے گی؟ وہاں پر اور بھی بچے ہیں جو اسی بیماری کا شکار ہیں۔ وہ ہسپتال کے لوگ ان کو آپس میں الجھا کر رکھتے ہیں تاکہ وہ زیادہ نہ سوچیں، اور زیادہ سوچنے نہیں دیتے انہیں۔ اس نے بتایا تو ایزا نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ بی بی جی، آپ نے تو بیوٹی پارلر جانا تھا تو یہاں گاڑی کیوں روکی؟ ملازم نے اس سے پوچھا تھا۔ وہ مجھے پیسے نکلوانے ہیں بینک سے، اور اس کے بعد مجھے تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے۔ پارلر کی اپائنٹمنٹ ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں۔ میں شاپنگ کے لیے جلدی نکلی تھی۔ اسے امید نہ تھی کہ ڈرائیور اس سے سوال پوچھے گا۔ جبکہ وہ گاڑی سے اتر کر جلدی سے بینک کے اندر داخل ہوئی تھی۔ تقریباً 10 منٹ میں اس کے پیسے مل گئے تھے، اور پیسے لے کر اب اس کا ارادہ احسن کی بتائی ہوئی لوکیشن پر جانے کا تھا۔ لیکن اسے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں ڈرائیور اس سے سوال نہ کرے، کیونکہ یہ ڈرائیور خاصا اعتماد والا ڈرائیور تھا، اور گھر کی ساری عورتیں اسی کے ساتھ سفر کرتی تھی۔ سنیں بھیا، ہمیں اس طرف جانا ہے۔ وہ بازار کی طرف گاڑی موڑنے لگا تو عروش نے اسے دوسری سائیڈ گاڑی موڑنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ احسن کی بتائی ہوئی لوکیشن دوسری سائیڈ پر تھی۔ ادھر آپ کو اچھی چیزیں نہیں ملیں گی بی بی جی، مین بازار کی طرف آپ کو اچھی کوالٹی ملے گی، ڈرائیور نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا تھا۔ دیکھیں، میں بہتر جانتی ہوں کہ مجھے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں۔ اب آپ وہاں چلیں جہاں میں کہہ رہی ہوں، اس نے غصے سے کہا تو وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ معاف کیجیے گا بی بی جی، مجھے بیچ میں نہیں بولنا چاہیے تھا۔ وہ گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ تھوڑی ہی دیر میں وہ احسن والی لوکیشن پر پہنچ چکے تھے۔ بی بی جی، یہاں سے کیا خریدیں گی آپ؟
اس نے پوچھا۔ تھوڑی سی دکانیں تھی یہاں پر، چھوٹا سا بازار تھا۔ سائڈ پر دو پلازے زیر تعمیر تھے، اسے وہیں پر جانا تھا۔ دیکھتی ہوں کیا خرید سکتی ہوں، آپ گاڑی روڈ سے سائڈ پر کر دیجئے اور پھر میں یہیں پر تھوڑی دیر میں آپ کو ملتی ہوں، وہ کہہ کر گاڑی سے نکلی تھی جبکہ ڈرائیور نے مزید آگے سے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ آ گئی عروش، تم پیسے لے ہی آئی اور کتنے نخرے کر رہی تھی، پیسے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، دو میرے پیسے۔ اس نے جیسے اوپر ہی قدم رکھا، اسے احسن سامنے ہی نظر آ گیا تھا۔ نہیں، پہلے آپ وہ ساری تصویریں ڈیلیٹ کریں میرے سامنے، تب میں یہ پیسے آپ کو دوں گی، وہ غصے سے بولی۔ تو احسن نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنا موبائل فون نکالا تھا۔ لو، کر دی تمہاری ساری تصویریں ڈیلیٹ، وہ اس کے سامنے ساری تصویریں ڈیلیٹ کرتے ہوئے بولا تھا۔ یقیناً تم اپنے ہاتھ میں لے کر موبائل کو چیک کرنا چاہو گی کہ میں نے کیا کیا یا نہیں۔ کیا، لو پکڑو اسے، وہ موبائل اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا تو عروش نے خود بھی اس کے فون میں ساری تصویریں چیک کی تھی۔ اب آپ مجھے تنگ نہیں کریں گے۔ وہ اس کا سارا موبائل فون چیک کرنے کے بعد فون اسے واپس کرتے ہوئے پیسوں والا لفافہ اسے پکڑانے لگی تھی۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں، میں تمہیں بالکل تنگ نہیں کروں گا، اب بے فکر ہو جاؤ، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، جبکہ عروش ہاں میں سر ہلاتی فوراً وہاں سے پلٹنے لگی تھی جب احسن کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑے۔ ویسے کتنی بے وقوف ہونا تم عروش، تمہیں لگتا ہے کہ یہ تصویریں ڈیلیٹ کر دینے سے تم بچ جاؤ گی یا پھر یہ معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے گا؟ نہیں ڈیئر کزن، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تصویریں اگر ایک دفعہ میں ایڈٹ کروا سکتا ہوں تو دوسری دفعہ کیوں نہیں؟ وہ حباست سے بولا تو وہ حیرانگی سے پلٹ کر اسے دیکھنے لگے۔ آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے احسن بھائی، آپ جانتے ہیں میں نے یہ پیسے کتنی مشکل سے ارینج کیے ہیں، وہ پریشانی سے کہنے لگی جب احسن کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ ہاں جانتا ہوں، یہ پیسے تم نے بہت مشکل سے ارینج کیے ہیں، لیکن یہ مشکل کام تم دوبارہ بھی تو کر سکتی ہو، دوبارہ کیا، بار بار کر سکتی ہو۔ ویسے میرے پاس ایک اور طریقہ بھی ہے جس سے تم ہمیشہ کے لیے جان بھی چھڑوا سکتی ہو۔ اب کی دفعہ وہ اس کے سامنے جیسے شرط رکھ رہا تھا، وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب کیا کرنا ہوگا مجھے؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ اسمارٹ گرل، اتنا اندازہ تو تمہیں بھی ہے کہ تمہیں یہاں سے کچھ بھی مفت میں نہیں ملے گا۔ خیر، اچھی بات ہے، امید لگانی بھی نہیں چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے جب میرے ماں باپ تمہارے ساتھ میری شادی کروانا چاہتے تھے نا، تو میں نے تمہیں لے کر بہت کچھ سوچا تھا، اور اس سوچ کے ساتھ نا جو تمہاری میری سب سے بڑی خواہش تھی وہ تھی تمہارے ساتھ ایک رات گزارنی۔ یار قسم سے صرف ایک رات، چٹخ۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب عروش نے پوری قوت لگا کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ گھٹیا، ذلیل،
تمہاری ہمت کیسے ہوئی اتنی گری ہوئی بات مجھ سے کرنے کی؟ تم نے میرے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ ذرا شرم نہ آئی تمہیں؟ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی، جبکہ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے انتہائی غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ میں گھٹیا، میں ذلیل، اور تو خود کیا ہے جو اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر یہاں آ گئی ہے؟ اگر تو اچھی ہوتی تو اپنے شوہر کو سچ بتاتی نا کہ تو مجھے پیسے دینے یہاں آتی۔ تو یہاں آ گئی کیونکہ تیرے اپنے دل میں چور تھا۔ وہ انتہائی غلاظت سے بولا تھا۔ عروش کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ تھپڑوں سے اس کا منہ سجا دے، اور وہ ایسا کر بھی گزرتی اگر اس دفعہ ہاتھ اٹھانے پر وہ اس کا بازو نہ پکڑ لیتا۔ تیرے تھپڑ کھانے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوں میری جان من۔ آج تو میں اپنی حسرتیں پوری کروں گا جو اتنے دنوں سے میں نے اپنے دل میں چھپا رکھی ہیں، اور تو میری ساری حسرتیں پوری کرنے میں میرا ساتھ دے گی۔ وہ اس کا بازو پکڑتا اسے اپنے گھیرے میں لے چکا تھا، جبکہ وہ ہر ممکن کوشش سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، جب اچانک ہی ایک زوردار جھٹکا لگنے سے وہ دور جا گرا تھا۔ اس کے منہ پر پڑنے والا تھپڑ اتنا شدید تھا کہ وہ اپنا آپ سنبھال ہی نہیں پایا تھا، جبکہ عروش حیرانگی سے اپنے پیچھے کھڑے شہیر کو دیکھ رہی تھی، جو غصے سے آگے بڑھتا اپنے سامنے کھڑے احسن کا منہ مکوں اور گھوسوں سے بگاڑ چکا تھا۔ جب آگے بڑھتے ہوئے زران نے اسے پکڑ کر اس کے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف لاک کر دیا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ تیری ڈیمانڈ پوری کر رہی تھی نا؟ پیسے تیرے منہ پر مار رہی تھی نا؟ پیسے لے کر اپنا راستہ لیتا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اسے چھونے کی، اسے ہاتھ لگانے کی؟ شہیر غصے سے بھرتے ہوئے اسے بری طرح سے پیٹ رہا تھا۔ پاس کھڑی عروش بری طرح سے کانپ رہی تھی، جب تھوڑی ہی دیر میں زبر اور بارق وہاں داخل ہوئے۔ شہیر، قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو، میں ہوں نا، میں اسے بلیک میلنگ کے کیس میں اندر کروں گا، آسانی سے باہر نہیں نکلے گا یہ۔ زبر نے آگے بڑھتے ہوئے اسے کنٹرول کرنا چاہا تھا۔ زبر کے بچے، تو اتنی جلدی یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں نے تجھے کہا تھا 1 گھنٹے کے بعد آنا۔ ہمارے آنے کے بعد؟ زران بد مزہ ہوتے ہوئے بولا۔ اگر میں 1 گھنٹے کے بعد آتا تو تم لوگ اس کا کچومر نکال دیتے۔ وہ اسے چھڑوانے کی کوشش میں ناکام ہوتے ہوئے بولا تھا۔ شہیر، پلیز چھوڑ دے اسے، مر جائے گا یہ۔ بارق نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ گھٹیا انسان، مر ہی جائے تو بہتر ہے۔ وہ غصے سے ایک اور مکہ اس کے منہ پر مارتے ہوئے اس کے بازو کو مروڑ چکا تھا۔ بازو سے نکلنے والی ہڈی کی آواز اس بات کی گواہ تھی کہ اس کے ہاتھ کی ہڈی چٹک چکی ہے، اور وہ اتنے زور سے چلایا تھا کہ حد نہیں، لیکن شہیر کو اب اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو جیسے آج سچ مچ میں اس کی ہڈیوں کا سورما بنا کر ہی اسے یہاں سے بھیجنے والا تھا۔ اور صرف وہی نہیں، اس کی حالت سے سب سے زیادہ لطف اندوز تو زران ہو رہا تھا۔
وہ کل ہی سمجھ گیا تھا کہ اس کی سمجھدار بھابھی کیا کرنے والی ہے۔ پیسے دینے کے بعد اس نے شہیر کو یہ بات بتائی تھی، جبکہ شہیر کا کہنا تھا کہ اگر اس کی بیوی کو پیسوں کی ضرورت تھی تو وہ اس سے بھی تو مانگ سکتی تھی، لیکن اس سے پیسوں کی کوئی ڈیمانڈ اس نے کی ہی نہیں تھی۔ مطلب صاف تھا کہ اس نے شہیر کے سامنے اس چیز کا ذکر ہی نہیں کیا تھا، اس لیے اس نے خود ہی شہیر کو پوری بات بتا دی تھی، اور بارک بھی وہیں پر موجود تھا۔ یہ بات سننے کے بعد بارک نے بھی اسے بتایا تھا کہ 25 لاکھ وہ اس سے بھی لے چکی ہے۔ اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کی بیوی ضرور کسی بڑی مصیبت میں پھنس رہی ہے۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ کسی بڑی مصیبت کا شکار ہونے سے پہلے وہ سب کچھ جان گئے تھے، ورنہ یہ گھٹیا انسان اس کی بے وقوفیوں سے کتنا فائدہ اٹھاتا۔ لیکن اب وہ اپنے شوہر کا کیا کرتی، جو غصے سے پاگل ہو رہا تھا؟ وہ مسلسل اسے مارے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا کوئی نقصان کر بیٹھے، اسے روکنا تھا۔ شہیر بس کر دے، اور کتنا ماریں گے، وہ مر جائے گا، چپ، ایک دم چپ، اپنے منہ سے آواز مت نکالنا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر یہاں آنے کی؟ کیا پاگل سمجھ کے رکھا ہوا ہے تم نے مجھے؟ جو تمہارا دل کرتا ہے وہ کرتی ہو، ہر چیز تمہاری مرضی کے مطابق ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی بار بار وہی سب کچھ تم نے کیوں کرنا ہوتا ہے؟ عروش، جو مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، تمہاری بے وقوفیوں کی وجہ سے آج یہاں کیا ہو جاتا اندازہ بھی ہے تمہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا تمہیں یہ سب کچھ کر کے آخر ملتا کیا ہے؟ شہیر، ریلیکس ہو جاؤ۔ اس کے غصے سے عروش کی طرف بڑھتے بارک نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ کیسے ریلیکس ہو جاؤں بھائی؟ آپ بتائیں، کیا یہ لڑکی کبھی اپنی بے وقوفیاں چھوڑ سکتی ہے؟ یہاں پر اس آدمی کے بلیک میل کرنے پر آ سکتی ہے، لیکن ایک ہی کمرے میں ایک ساتھ رہتے ہوئے یہ مجھ سے اپنی پرابلم شیئر نہیں کر سکتی؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ ہماری شادی کو 4 مہینے ہونے کو آئے ہیں، اب تک یہ لڑکی مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کر سکی؟ یہ اپنے مطلبی خود غرض رشتوں پر اعتبار کر سکتی ہے، لیکن جو رشتہ اسے خدا نے دیا ہے، میری صورت میں اس پر اسے یقین نہیں ہے۔ اس بے وقوف لڑکی کو یہ لگتا ہے کہ اگر مجھے سب کچھ بتائے گی تو میں اس پر شک کروں گا بھائی، جس پر خدا نے مجھے سب سے زیادہ اختیار دیا ہے۔ میں اس کے مسئلے حل نہیں کر سکتا جسے اس کا محافظ بنایا گیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے شہیر، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اس نے تصویریں ایڈٹ کی اور تم نے بے وقوفوں کی طرح اسے پیسے دینا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ تصویریں ڈیلیٹ کرے گا، دوسری دفعہ پھر بنائے گا، تیسری دفعہ پھر بنائے گا۔ کتنے پیسے دو گی تم اسے؟ ایسے لوگوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا عروش۔ اتنی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے؟ بلکہ اتنی سی بات کیا، تمہیں تو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ بپھرتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ زران اور بارک اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آج تو اس کے غصے کو کوئی کنٹرول کر ہی نہیں پا رہا تھا۔ جب انہیں احساس ہوا کہ اس کے غصے کا فائدہ اٹھا کر کوئی یہاں سے نکل چکا ہے، زبر نے انہیں احساس دلایا، تو وہ چاروں بھاگ کر پلازے سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن تب تک وہ پیسے لے کر وہاں سے نکل چکا تھا۔ میں اسے جان سے مار ڈالوں گا، زبر، وہ مجھے چاہیے اور کسی بھی قیمت پر چاہیے، اس نے زبر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ریلیکس ہو جاؤ شہیر، میں اسے لے کر آتا ہوں، ڈونٹ وری، ہم اسے پکڑ لیں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم عروش کو گھر لے کر جاؤ
وہ کافی بری حالت میں ہے۔ شکر ہے کہ کچھ بھی غلط ہونے سے پہلے ہم لوگ یہاں پہنچ گئے، باقی تم ریلیکس ہو جاؤ، ہم ہر چیز ہینڈل کر لیں گے، سب کچھ سنبھال لیں گے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو باریک نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی، ورنہ اس وقت وہ غصے سے احسن کا تو نقصان کرتا ہی ساتھ اپنا بھی کوئی نقصان کر دے۔ ارے عروش بیٹا، تم تو جلدی واپس آ گئی۔ تم پارلر گئی تھی تو پھر باریک اور شہیر کے ساتھ گھر واپس کیسے آئی؟ امی نے اسے دروازے سے اندر داخل ہوتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ ہاں، آ گئی ہے آپ کی بہو گھر واپس، انہیں پیچھے سے شہیر کی آواز سنائی دی۔ شہیر بیٹا کیا ہوا؟ تم اس طرح کیوں بول رہے ہو؟ اس کے غصے کو امی جان سمجھ نہیں پائی تھی، جبکہ باریک جو ساتھ ہی اندر آ رہا تھا اس کے آگے ہو گیا۔ کچھ نہیں امی، شہیر نے اسے اکیلے جانے سے منع کیا تھا تو یہ اس طرح اکیلی کہیں چلی گئی نا، بس اس بات سے غصہ ہو رہا ہے۔ باریک نے جیسے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں بیٹا، میں نے بھی بہت منع کیا تھا اسے، لیکن یہ کہہ رہی تھی کہ اس کا جانا بہت ضروری ہے، اس نے پارلر میں اپائنٹمنٹ لی ہوئی ہے، تو پھر میں نے بھی منع نہیں کیا، تو اتنی سی بات پر غصہ کیوں ہو رہا ہے؟ ڈرائیور ساتھ ہی تو گیا تھا۔ امی کا اس کا ذرا سی بات پر غصہ کرنا اچھا نہیں لگا تھا، لیکن فی الحال وہ کچھ بھی بولے بغیر اوپر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ عروش بچے، تم جاؤ فریش ہو جاؤ، یہ تو ذرا سی بات پر غصہ کرتا ہی رہتا ہے، لگتا ہے باریک نے اس پر کام کا زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے۔ امی اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پیار سے سمجھانے لگی، جبکہ وہ ہلکا سا مسکرا کر اوپر جانے کے بجائے وہیں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس وقت شہیر سے ملنے کی ہمت بالکل بھی نہیں ہو پا رہی تھی اور نہ ہی وہ اس کے سامنے جانے کی ہمت کر پا رہی تھی۔ اس نے بہت ساری شاپنگ کروائی تھی، اسے بھی اور امارا کو بھی۔ سارا دن وہ تینوں ایک ساتھ رہے تھے، ایک بہترین دن ایک دوسرے کے ساتھ گزار کر اب ان کی واپسی ہوئی تھی۔ امارا بہت خوش تھی اور ان کا مقصد بھی تو امارا کو ہی خوش کرنا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کل سے اس کی بہت بورنگ سی زندگی شروع ہو جائے گی، اور یہ بورنگ سی زندگی سٹارٹ کرنے سے پہلے وہ اسے ایک اچھا سا دن دینا چاہتا تھا، اور اب اس کا ارادہ آنے والا ہر سنڈے اس کے ساتھ گزارنے کا تھا۔ اسے خوشی ہوئی تھی کہ ایزا نے اسے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے امارا کو بالکل بھی غیر محسوس نہیں ہونے دیا تھا، وہ اس کے ساتھ اس کی دوست بن گئی تھی۔ وہ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اسے جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی امارا نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سہارا اپنی ماں کے روپ میں کھویا تھا، ایسے میں اسے ایک اچھے دوست کی ضرورت تھی جو اسے سمجھ سکے، اور دامیار کی ایزا اس کی دوست بن گئی تھی۔ امارا کو اس کے گھر میں کمرے میں چھوڑ کر وہ اوپر کمرے میں آئی تو دامیار کو اپنے انتظار میں پایا۔ ارے مجھے تو لگا تھا کہ آپ سو گئے ہوں گے، آخر ہم نے آپ کو اتنا تنگ کیا پورا دن، لیکن آپ تو جاگ رہے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی تو اس کی ایک عادت بہت اچھی تھی، وہ ہمیشہ پرانی لڑائیوں کو بھول کر ایک نئے سرے سے شروعات کرتی تھی۔ وہ پرانی لڑائی جھگڑے یاد نہیں رکھتی تھی۔ نہیں، ابھی نہیں سویا، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، تمہیں تھینک یو بولنا تھا، اس کے بعد ہی سو پاؤں گا، وہ اس کے قریب آتے ہوئے کہنے لگا تو ایزا نے حیرانگی سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔
تھینک یو کیوں بولنا ہے آپ نے مجھے؟ وہ حیرت سے اس سے پوچھنے لگی۔ تھینک یو والا تو کوئی کام اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ امارا کو اپنانے کے لیے، اسے ایک اچھا دوست دینے کے لیے، اس طرح سے اس کے ساتھ ایک تعلق بنانے کے لیے، ایک باؤنڈ بنانے کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ شاید میں اکیلے یہ سب کچھ نہیں کر پاتا۔ وہ سچ مچ میں دل سے اس کا تھینک یو بولنا چاہتا تھا۔ آپ کو مجھے تھینک یو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دامیار، اور میں نے آپ کے لیے ہرگز یہ نہیں کیا ہے۔ مجھے خود امارا بہت پسند ہے، اور ویسے بھی رشتے میں وہ میری نند ہے، اس کے ساتھ تو مجھے بنا کر رکھنی ہوگی۔ اب پلیز خدا کے لیے یہ مت کہیے گا کہ وہ آپ کی بیٹی ہے تو میں بھی اسے اپنی بیٹی بنا لوں۔ خود سے 1 سال چھوٹی لڑکی کو میں اپنی بیٹی ہرگز نہیں بنا سکتی۔ وہ منہ بنا کر بولی تو دامیار کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ نہیں میری جان، تمہیں اسے اپنی بیٹی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بس اس کی دوست بن جاؤ، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اب آپ کو یقیناً رومانس سوچ رہا ہوگا۔ ایزا نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے زخم کو دیکھا تھا، جو اب پہلے سے کافی بہتر تھا۔ اگر میں کہوں ہاں تو، اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا تھا۔ تو میں آپ کو کہوں گی کہ منہ ادھر کریں اور سو جائیں، مجھے نیند آ رہی ہے، سو جائیں آپ بھی آرام سے۔ وہ اس کی باہوں کا حصار توڑتے ہوئے بولی تھی جب دامیار نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ دن با دن میری محبت تمہارے لیے بڑھتی جا رہی ہے، وہ اس کے بالکل پاس کھڑا سرگوشی نما آواز میں بولتا، اس کے بال کانوں کے پیچھے کرنے لگا۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، مجھ سے یہ محبت بڑھ رہی ہے تو نا، تب مسئلہ تب ہوتا جب کسی اور کے لیے بڑھے گی تو ڈونٹ وری، ہوتا ہے، دنیا ہے، سب چلتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، ایزا میں تمہارے لائق نہیں ہوں نا، میں ایک بہت برا انسان ہوں، ایک بد کردار انسان، مجھے رشتے نبھانے نہیں آتے۔ شاید اسی وجہ سے میں امارا کا رشتہ بھی اکیلے نہیں نبھا پا رہا، اس کے لیے بھی مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ اس کے پاس سے جانے لگی تو وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتا اس کے کندھے پر اپنا چہرہ ٹکا چکا تھا۔ دامیار، آپ پرانی باتیں دہراتے ہیں نا، یہ چیز مجھے پسند نہیں۔ خیر، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے اللہ نے جس حال میں رکھا ہے میں اس میں خوش ہوں۔ باقی میرے بھائی کا برتھ ڈے آ رہا ہے، اس نے اسے دیکھتے ہوئے بتایا تو دامیار نے اس کی گرد سے اپنا حصار کھول دیا تھا۔ یقیناً اپنے بھائی کا ذکر کرنا دامیار کو غصہ دلا گیا تھا۔ خبردار جو آپ نے مجھے منع کرنے کی کوشش کی دامیار، آپ بے شک ناراض ہوں، لیکن میرے بھائی کی سالگرہ ہے تو میں جاؤں گی، بلکہ میں اس کے پورے برتھ ڈے کی پلاننگ بھی کروں گی۔ جس طرح آپ کو اپنی بہن کا احساس ہے، اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، اسی طرح میں بھی اپنے بھائیوں کی بیٹی ہوں، اور مجھے اپنے بھائیوں سے الگ نہیں رہنا، چاہے کچھ بھی ہو۔ اس کی ناراضگی پر ایزا نے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا تھا۔ اس سے کہا تھا کہ وہ پھر چینج دیتے ہوئے اس سے کہا تھا اور پھر چینج کرنے جا چکی تھی۔ جب دامیار کے فون پر واٹس ایپ پر ایک انجان نمبر سے کچھ فوٹو رسیو ہوئے، اس نے حیرت سے اس انجان نمبر کو دیکھا تھا، لیکن اپنے موبائل اسکرین پر روشن ہونے والی یہ تصویریں اسے حیران کر گئی تھی۔ وہ دوسری دفعہ ان تصویروں کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ تصویریں یقیناً ایڈٹس ہیں، اور یہ ساری تصویریں ایزا کے بھائی شہیر کی بیوی کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنے موبائل فون پر ایک وائس میسج وصول ہوا۔
اس نے فوراً ہی میسج کھول کر چیک کیا تھا۔ تمہارے اور میرے دشمن ایک ہی ہیں دامیار شاہ، تم بھی شاہ بردرز کے ستائے ہوئے ہو اور میں بھی، کیوں نہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اس نے وائس میسج سنا تھا اور پھر اس نے تصویروں پر نگاہ دہرائی تھی۔ اس کے لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ یار رمضان میں ایپیسوڈ دینا میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، لیکن میری کوشش ہوگی کہ میں دوں، اور میری یہ بھی کوشش ہوگی کہ میں لانگ دوں، جتنی دیتی ہوں اتنی دوں، تاکہ ہم یہ ناول جلدی ختم کر سکیں۔ تو اگر اب آپ نے لائک نہ کیے نا، تو پھر میں نے ناول سٹاپ کر دینا ہے کہ پھر میں ایک دن چھوڑ کے دوں گی۔ ظاہر سی بات ہے یار، اگلے جو بندہ اتنا کر رہا ہے، آپ کو بھی تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی چاہیے نا۔ تو اگر تو آپ نے نہیں دیا نا، تو پھر تو میری طرف سے ٹاٹا بائے بائے۔ اور آج کے ریویو ونر ہیں انوسینٹ اینو، صبا اور سنشائن۔ تو خیر، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملوں گی میں انشاءاللہ کل کی ایپیسوڈ میں آپ کے رسپانس پر، ورنہ پرسوں۔ تو اپنی رائٹ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔